एशिया कप क्रिकेट का हाई वोल्टेज मैच पाक भारत टाकरा आज होगा। मैच की तैयारियों के लिए भारतीय टीम की प्रैक्टिस। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। कहा आसाब को कंट्रोल में रखें। ओपनर साइम अयूब का कहना है कि एशिया कप में सिर्फ भारत को नहीं हराना, ट्रॉफी जीतना हमारा हदफ है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पुलिस की पाक भारत मैच से पहले शायकीन क्रिकेट को वार्निंग। स्टेडियम में तशद्दुद या बदज़बानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। तशद्दुद और बदज़बानी पर 1 से 3 माह कैद की सज़ा होगी। होशियार रहें। बदज़बानी, नस्ल परस्ती या तशद्दुद पर 10 से 30 हज़ार दिरहम यानी तकरीबन 23 लाख पाकिस्तानी रुपए तक जुर्माना होगा। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला। इवेंट का मेज़बान होने के बावजूद भारतीय बोर्ड के आला ओहदेदार मंजर आम से गायब। भारतीय मीडिया के मुताबिक बोर्ड ने पाक भारत मैच में किसी भी ऑफिशियल को दुबई ना भेजने का फैसला किया है। PCCI के सेक्रेटरी दिलजीत साइकिया विमेन वर्ल्ड कप की तैयारी का कहकर दुबई नहीं गए। मीडिया के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान अपने मुल्क की मुमकिन फतह की सूरत में ही दिखाई दे सकते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए। सैलाब ज़दा इलाकों में अगस्त के वसूल करदा बिजली के बिल वापस करने का भी ऐलान। पावर डिवीज़न को फैसले पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा बर वक्त और अवाम दोस्त फैसले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। इससे पहले अगस्त के बिलों की वसूली से रोकने का हुक्म देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा था कि बिजली बिल्स पर तफसीली पैकेज का ऐलान IMF से मामला तय पाने के बाद करेंगे। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासिर किया है। मुश्किल वक्त में अवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जब तक सैलाब मुतासिरीन अपने घरों को वापस नहीं चले जाते, चैन से नहीं बैठेंगे। मैंने एक ऐप डिस्कवर की है जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे इस्तेमाल करने में तो बहुत मजा आ रहा है। उसका नाम है रॉक्स। रियली कूल ऐप। रियली जब तक सैलाब मुतासिरीन अपने घरों को वापस नहीं चले जाते, चैन से नहीं बैठेंगे। सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव बढ़कर 5,61,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,80,000 क्यूसेक हो गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। बहाव 2,71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सिंध में कोट मिठन, राजतपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की आमद में मामूली कमी। सतह 11.5 फीट पर आ गई। दरिया चनाब में हेड पंचनद पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब में तब्दील। बहाव 4,45,000 हो गया। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। रावी में हेड सतनाई पर बहाव में कमी आ गई। निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से टेलीफोन पर राबता। पाक अमरीका ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। दोनों ममालिक ने हालिया इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी वाक़यात पर भी बातचीत की। पाक अमरीका ताल्लुक़ात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा किया गया। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा के राबते को कतर पर इसराइल के हालिया हमले के तनाज़ुर में अहम करार दिया जा रहा है। कतर पर इसराइली हमले से पैदा सूरत हाल और इसराइली जारहियत के खिलाफ 2 रोज़ा इजलास आज से कतर की दारुल हुकूमत दोहा में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए आज कतर रवाना होंगे। इजलास में कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मुसवदा तैयार किया जाएगा, जिसकी मंजूरी पीर को सरबराही इजलास में दी जाएगी। इजलास का मकसद इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अरब और मुस्लिम ममालिक का कतर से इजहार यकजहती है। सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे।
امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر میں حالیہ واقعات پر ٹرمپ ناخوش ہیں. مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں مگر اس صورتحال سے اسرائیل سے تعلق پر اثر نہیں پڑے گا. اسرائیل تعلقات بہت مضبوط ہیں اور رہیں گے. کئی ممالک قطر میں پیش آئے واقعے پر ناراض ہیں. ہم قطر میں ہونے والی میٹنگ میں شریک نہیں ہو رہے. توجہ اس بات پر ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. قطر پر حملے کے اثرات سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کریں گے. ٹرمپ یرغمالیوں کی رہائی اور تنازع کا خاتمہ چاہتے ہیں. امریکی صدر چاہتے ہیں حماس کا خطرہ نہ رہے اور اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں. اگلا مرحلہ غزہ کی تعمیر نو سیکیورٹی دینا ہے. غزہ شہر پر حملے میں امریکی حمایت ہونے کا جواب دینے سے مارکو روبیو کا گریز. کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کو رد عمل سے خبردار کیا تھا. اسرائیل کا رد عمل انہی فیصلوں کا نتیجہ ہے. فلسطینی ریاست کی عالمی حمایت پر اسرائیل کی سخت پالیسی سامنے آئی ہے. افغان حکومت خارجیوں اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے. وزیر اعظم شہباز شریف کی وارننگ. کہا اگر افغان حکومت نے دہشت گردی کی پشت پناہی کرنی ہے تو ہمیں ان کی حکومت سے کوئی سروکار نہیں. وزیر اعظم نے بنو میں فیلڈ مارشل آصف منیر کے ہمراہ دہشت گردی سے متعلق اجلاس کی صدارت کی. کہا انہوں نے آرمی چیف سے گفتگو کی ہے. دہشت گردی سے نمٹنے کا منصوبہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے. دہشت گردی کا مزید مؤثر جواب دینے کے لیے انتظامی اور قانونی اقدامات فوراً کریں گے. شہباز شریف نے کہا خارجی افغانستان سے آ کر کلعدم TTP کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں. ان کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے. وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کے ہمراہ جنوبی وزیرستان کے آپریشن میں 12 بہادر شہدا کی نماز جنازہ میں شرکت کی. بنو CMH میں زخمیوں کی عیادت کی. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں. دہشت گردوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. وزیر اعظم نے کہا جو بھی خارجیوں اور بھارتی پراکسیز کا سہولت کار ہے وہ انہی کا آلائے کار ہے. اسے بھی اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے. پاکستانی قوم دہشت گردی پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو رد کرتی ہے. عوام ریاست اور افواج پاکستان سے مل کر بھارتی پراکسیز کے خلاف بیان مرسوس کی طرح متحد ہیں. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں. فتنہ الخوارج کے 35 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 12 بہادر جوان شہید. ISPR کے مطابق دہشت گردوں کو باجوڑ اور وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہلاک کیا گیا. 10 سے 13 ستمبر کے دوران باجوڑ میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا جس میں خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا. کارروائی میں بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے 22 خوارج مارے گئے. وزیرستان میں کی گئی ایک اور کارروائی میں 13 مزید خوارج مارے گئے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا باجوڑ اور جنوبی وزیرستان میں شہید 12 جوانوں کو خراج عقیدت. بہادر سپاہیوں کی قربانی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. وزیر اعظم کا کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. شہدا کو خراج عقیدت. کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی شہید جوانوں کو خراج عقیدت اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا. کے علاقے لال قلعہ میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے ٹھکانے پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. ISPR کے مطابق 10 بھارتی اسپانسرڈ خوارج کو ہلاک کر دیا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 7 سپوت بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. بہادر سپوت خوارج کی جانب سے یرغمال بنائے گئے معصوم شہریوں کی جان بچاتے ہوئے شہید ہوئے. خفیہ اطلاعات کے مطابق ان گھناؤنے اقدامات میں افغان شہری براہ راست ملوث ہیں. پاکستان توقع رکھتا ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا دیر میں جوانوں کی شہادت پر اظہار عقیدت. شہدا کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. کہا امن کے لیے فوج, پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لازوال قربانیاں دی ہیں. ملک کی خاطر جانیں قربان کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا بھی دیر آپریشن میں 10 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. 7 جوانوں کی شہادت پر اظہار عقیدت. کہا امن و استحکام کے لیے بہادر جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی.
سعودی عرب، قطر اور UAE کی خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گرد حملے کی مذمت، حکومت پاکستان اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ سعودی عرب نے کہا کہ ہر قسم کی دہشت گردی اور پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قصور اور ملتان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، کہا ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کا نقصان برداشت نہیں کر سکتی، عوام کو بار بار آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات اور انفراسٹرکچر کی بحالی تیز کی جائے۔ فیلڈ مارشل نے علاقے کا فضائی جائزہ لیا، فلڈ ریلیف کیمپس میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، متاثرین کو دوبارہ آبادکاری اور بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، عوامی فلاح و بہبود کے لیے تمام اقدامات کی حمایت سے متعلق پاک فوج کا غیر متزلزل عزم دہرایا۔ فیلڈ مارشل نے ریلیف آپریشنز میں مصروف فوجی جوانوں، ریسکیو اہلکاروں اور پولیس افسران سے بھی ملاقات کی، آرمی چیف کو زمینی صورتحال اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ پنجاب میں شجاع آباد، رحیم یار خان، احمد پور، شرقیہ، راجن پور اور وہاڑی کے سینکڑوں دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ رحیم یار خان میں دریائے سندھ میں سیلاب، متعدد دیہات اور بستیاں زیر آب آ گئیں، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ چاچڑا میں سینکڑوں مکانات دریا بر، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں، رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں۔ صادق آباد میں نبی شاہ کے مقام پر زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، پانی آبادی میں داخل۔ شجاع آباد میں سیلابی ریلا تباہی مچا رہا ہے، متاثرین کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ بستی دھوندو کے بند میں شگاف بڑھ کر 240 فٹ ہو گیا۔ جلال پور پیروالا میں بھی سیلابی صورتحال برقرار، شیر شاہ میں متعدد علاقے زیر آب، اوچھ شریف کے دریائی علاقوں میں سیلابی صورتحال، زیر آب بستیوں میں ریسکیو آپریشن۔ کچے کے علاقے میں سیلاب کے باعث ہزاروں افراد گھر چھوڑنے پر مجبور، 53 دیہات متاثر۔ دریائے سندھ میں ریلا آنے سے رجحان، سونمیانی اور کوٹ مٹھن میں کچے کے علاقے متاثر۔ انتظامیہ کے مطابق 1,10,000 افراد اور 1 لاکھ سے زائد مویشیوں کو منتقل کیا جا چکا۔ متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے۔ ڈرونز کی مدد سے سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ دوسری جانب پہاڑی میں بھی 100 سے زائد دیہی علاقے سیلاب میں گھر گئے، 76,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر فصلیں زیر آب۔ انتظامیہ کے مطابق 80,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 20 فلڈ کیمپس میں 1,000 سے زائد افراد مقیم ہیں۔ نوشہر و فیروز میں بھوڑی کے قریب زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، 5 گاؤں پانی کے گھیرے میں آ گئے، سینکڑوں ایکڑ پر فصل ڈوب گئی، متاثرین کی محفوظ مقام پر منتقلی۔ دادو میں سیلاب سے متاثرہ کچے کے گاؤں میں مکان گرنے سے خاتون اور اس کی 3 سال کی بیٹی جاں بحق۔ سیلاب سے کئی اسکول بھی متاثر، سکھر بیراج میں اونچے درجے کے سیلاب کا امکان، کچے کے علاقوں سے لوگ اب تک نقل مکانی کو تیار نہیں۔ لاڑکانہ میں عاقل آگانی اور نصرت بند کے سامنے 20 دیہات زیر آب آ گئے۔ IMF کا پاکستان میں سیلاب سے اموات پر اظہار افسوس، کہا پاکستان میں مانسون بارشوں سے ہونے والے سیلابی نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ توسیعی فنڈ سہولت کمیشن اس بات کا جائزہ لے گا کہ کیا پاکستان کی مالیاتی پالیسیاں اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے اقدامات اس بحران سے مؤثر طور پر نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ Calling all traders. Want to compete for thousands of dollars?